व्यूअर्स, आप सब की सलामती और ख़ुशियों की दुआओं के साथ बी द लाइट टीवी एक बार फिर आपके साथ मौजूद है। व्यूअर्स, आज हम यहाँ पर मौजूद हैं एक न्यूज़ की कवरेज के लिए। अगर आप लोगों ने सुना हो कि पिछले दिनों में मच्छर कॉलोनी में लोगों ने ज़ालिमाना तशद्दुद करके 2 इंसानी कीमती जानें ज़ाया कर दी हैं। हमारे माशरे में बढ़ते हुए इस तशद्दुद के रुझान के लिए आज हमारे साथ इस टॉपिक पे गुफ्तगू करने के लिए आफाक भट्टी साहब मौजूद हैं। गुज़श्ता 25 साल से ये जर्नलिज़म के साथ वाबस्ता हैं। इसके साथ साथ जर्नलिज़म के साथ साथ वो बहुत से ह्यूमन राइट्स की NGOs के साथ भी काम कर चुके हैं। पाकिस्तान भर में मुख्तलिफ़ जगहों पे सैर व सियाहत का भी शौक़ रखते हैं और बहुत सी उन्होंने रिसर्च की किताबें भी लिख चुके हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि असल में ये वाक़या था क्या और इसको किस तरह से हैंडल किया गया है और किस तरह से आवाम के सामने लाया गया है। आफाक साहब, कैसे हैं आप? जी ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, क्या ये इंसिडेंस किस रोज़ हुआ और कैसे हुआ, इसके ज़रा कुछ थोड़ा बैकग्राउंड हमें बताएंगे? असल में न्यूज़ में आ गया था कि भाई 2 लोग थे जो मच्छर कॉलोनी के अंदर बच्चों को अगवा कर रहे थे और अहले महल्ला ने उनको पकड़ लिया था और हुजूम के तशद्दुद में वो हलाक हो गए थे। पहली ख़बर ये आई थी। उसके बाद शाम तक ये एक दिन तक की ख़बरें गर्दिश रही। उसके बाद ख़बर निकली कि भाई ये लोग एक सेलुलर कंपनी के, नेटवर्क कंपनी के मुलाजिम थे। एक इंजीनियर था, एक उसका ड्राइवर था। वो अपने टावर को देखने गए थे, उनके मेंटेनेंस और सिग्नल्स वगैरह चेक करने गए थे। उसके बाद लोगों ने उन पे ये इल्ज़ाम लगाया बच्चों के अगवा करने का और तशद्दुद के बाद बहुत ही बेदर्दी के साथ उनको शहीद कर दिया। आफाक साहब, हम तक वो पिक्चर्स जो थी वो पहुंची थी, जो वीडियोस वहाँ पे बनाई गई हैं और किस तरह से उन लोगों को बेदर्दी से मारा गया। वो मजबूरी में, बेबसी से कभी अपने सर को ढांप रहे थे, कभी अपने कमर को ढांप रहे थे और सर से खून बह रहा था, पूरे जिस्म से पत्थर खा खा के, मार खा खा के, और इवन इसमें भी लोगों को सब्र नहीं हो रहा था। हमारे पास जो वीडियोस आई हैं व्यूअर्स, उसमें उनकी जो गाड़ी थी उसको तोड़ा गया और उस गाड़ी को उनके ऊपर गिराने की कोशिश की गई थी। इस तरह से लोगों ने उन पर तशद्दुद किया और आखिरकार उनको जाम भाग कर दिया। सर, तो मतलब आगे क्या, किस तरह से जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उन्होंने इस खबर को, इस तशद्दुद को किस तरह से लिया? जी, जैसे ये न्यूज़ ब्रेक हुई कि ये लोग अगवाकार नहीं थे, ये कंपनी के मुलाजिम थे और उनको बेदर्दी से हुजूम ने मारा है, तो उसके बाद ज़ाहिर है पुलिस पहुंची। उसके बाद शहर के काफ़ी लोग एक्टिविस्ट, उन लोगों ने सोशल मीडिया पे मुहिम चलाई कि इन लोगों को बेगुनाह कत्ल किया गया है, इनके कातलों को गिरफ़्तार किया जाए। तो वो उसके संडे को, लास्ट संडे को बहुत सारे लोगों ने एक बहुत बड़ा जुलूस लेके मच्छर कॉलोनी पहुँचे, वहाँ पे रोड ब्लॉक किया। ज़ाहिर है उसके बाद पुलिस भी एक्टिव हुई और कुछ लोगों की गिरफ़्तारी रात को हो चुकी थी। उसके बाद फिर हुकूमत सिंध ने भी इसको अपने नोटिस में ले आई और उसके अलावा सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने उनका नोटिस लिया और कल IG और DIG साहब की हाई कोर्ट में पेशी हुई। तो क्या कह रहे हैं, कोई गिरफ्तारियां वगैरह हुई हैं? जी, पुलिस का कहना है कि उन लोगों ने काफ़ी गिरफ्तारियां की हैं और उसमें ज़्यादातर जो लोग हैं वो इलीगल एमिग्रेंट हैं, गैर कानूनी रिहाइश पजीर लोग हैं जिनकी शनाख्ती कार्ड वगैरह पाकिस्तान के नहीं हैं, गैर मुल्की हैं। और कुछ लोगों की शनाख्त जो वीडियोज़ में हुई थी उनको गिरफ़्तार किया है, कुछ लोगों को अभी नहीं किया। सिंध गवर्नमेंट ने 50-50 लाख रुपए का इन दोनों की फैमिलीज़ के लिए, रिलीफ के लिए ऐलान किया है। और सर, जो हम देख रहे हैं कि वो आपने अभी जिक्र किया कि वो एक मोबाइल कंपनी से ताल्लुक़ रखते थे और मोबाइल कंपनी के अपने ड्यूटी आवर्स में वो अपनी ड्यूटी के सिलसिले में वहाँ पे गए थे, तो क्या उनकी कंपनी ने कुछ उनके लिए मराद का जिक्र किया है, कुछ वो उनको, उनकी फैमिलीज़ को देंगे? नहीं, मेरे नॉलेज में अभी तक ऐसा नहीं है, कोई ऐसी खबर नहीं आई, ना तो कोई कंपनी का हैंड आउट आया है। उनको लाजमी तौर पे करना चाहिए, वो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन हैं, अरबों खरबों रुपए का उनका काम होता है और उनका एक इंजीनियर, एक उनका ड्राइवर अपने इक्विपमेंट्स, अच्छा उनके सामान भी चोरी करके लेके गए थे जो पुलिस ने बरामद किया। उनके लैपटॉप हैं, उनके जूते हैं, सैनिटाइज़र हैं, तो वो भी वहीं से बरामद हुए हैं।
اب کمپنی کو چاہیے کہ ان کی فیملی کے ریلیف کے لیے ایک اچھا خاصا ان کو بھی اعلان کرنا چاہیے، تاکہ باقی اپنے جو ان کے ملازم ہیں ان کی ریسکیو کے لیے، خاص طور پہ کراچیز میں جو علاقے مشہور ہیں نو گو ایریا، جب آپ ایسی آبادی میں نو گو ایریا میں جہاں قانون ہے ہی نہیں، اگر ہے تو مجبور ہے، پولیس والے کھڑے تھے وہ بھی تماشائی دیکھ رہے تھے، کچھ نہیں کر پا رہے تھے، ایسے ہجوم کے سامنے کوئی ایسی فورس بنا لی جائے اور ایسی جگہ پہ کمپنی اگر اپنے بندے بھیجتی ہے تو لازمی طور پہ ان کو کوئی گارڈ پرائیویٹ جو کمپنی کے ہوتے ہیں وہ دیے جائیں یا پولیس پروٹیکشن میں ان کو بھیجا جائے۔ اچھا سر، تو مطلب اس طرح کے انسیڈنٹس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کل جو پاکستانی معاشرے میں اس طرح کے انسیڈنٹ بہت زیادہ ہو رہے ہیں۔ پچھلے دنوں میں بھی ایک بندہ، مطلب جس بندے نے وہاں پہ جو مسجد کے امام صاحب تھے انہوں نے کہا کہ وہ بندہ، وہ بھی سندھی کی ایک رپورٹ تھی اور اس میں انہوں نے کہا کہ وہ بندہ جو تھا، یہ سرائکی کا تھا غالباً، اس میں انہوں نے کہا کہ وہ بندہ جو تھا وہ سمجھدار انسان نہیں تھا، وہ کچھ جس کو کہتے ہیں کملا سا بندہ تھا، ذہنی طور پہ معذور انسان تھا جس کو سمجھ نہیں تھی، اس کو بھی اسی طرح تشدد کر کے مار دیا گیا۔ اور اس طرح کے بہت سے واقعات جو ہیں وہ روز بروز سننے میں آ رہے ہیں۔ تو آئی جی صاحب نے کوئی ایسی بات کی کہ اس طرح کے واقعات کو روکنے کے لیے کوئی لاحہ عمل بنے گا یا کچھ بنا رہے ہیں قانون میں، کوئی ترامیم ہو رہی ہیں یا نہیں؟ جی، یہ سوسائٹی ایگریشن میں ہے، سوسائٹی کے ہزاروں مسائل ہیں، معاشی بھی ہیں اور ذہنی بھی ہیں، اور ایسی صورتحال میں سوسائٹی کس طرح سے رول خود سوسائٹی پلے کرے گی، تو ان لوگوں سے تھوڑا سا ہجوم کے ہاتھوں مارے جانے والوں کے واقعات کی تعداد کم نظر آئے گی۔ بہرحال جو آئی جی کے حوالے سے آپ نے سوال کیا ہے، تو کیبنٹ ڈویژن میں اس نے بتایا تھا کہ ایک کوئی فورس جوڑ جا رہی ہے فیوچر میں، تاکہ ایسے ہجوم کے حوالے سے ان سے مقابلہ کرنے کے لیے، کیونکہ وہ خود کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس کوئی ایسی فورس نہیں ہے جو ایسے موب کو، ہجوم کو کنٹرول کر سکے۔ اب ان کا کہنا ہے کہ وہ فیوچر میں قانون سازی کریں گے اور ایسی کوئی فورس بنانے جا رہے ہیں جو یہ ہجوم کا مقابلہ کر سکیں اور لوگوں کو بچا سکیں۔ اچھا سر، دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ عام طور پر جب اس طرح کا مشتعل ہجوم ہوتا ہے تو اس کو ہوائی فائرنگ کر کے بھی روکا جاتا ہے، تو ایسا کیوں نہیں کیا گیا؟ کیونکہ انسانی جانیں کیا ان 2 گولیوں سے زیادہ قیمتی ہیں؟ اگر ایک فائر پولیس کرتی ہے، ہوائی فائر کرتی ہے، تو ہجوم جو ہے وہ فوراً مشتعل ہو جاتا ہے، اور جو بندہ نقصان اٹھا رہا ہے، جس کی جان خطرے میں ہے، اس سے بھی تھوڑی سی ہمت ہوتی ہے، وہ بھی زندگی کی جنگ لڑنے کے لیے ایک دفعہ پھر سے اپنے آپ کو سنبھال لیتا ہے۔ آپ اس سلسلے میں کیا کہیں گے؟ میں بینگ اے جرنلسٹ ان سارے واقعات کو دیکھتے رہتے ہیں، ہم سب دیکھتے رہتے ہیں، مختلف ٹی وی چینلز پہ ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں، سوشل میڈیا پہ بہت ساری جگہوں پہ میں نے دیکھا ہے کہ کافی لوگوں کو بچا لیتی ہے۔ اگر وہ مجرم بھی ہیں تو روڈ پہ عدالت نہیں لگنی چاہیے، اور خاص طور پہ جن پہ ڈاکو اور بچہ اغوا کرنے والے اور ایسے الزام لگا کے ہجوم ان کو مارنا شروع کر دیتا ہے، تو بچانے کے لیے ایریل فائرنگ ہو سکتی ہے۔ آنسو گیس ہر وقت پولیس کے ساتھ نہیں ہوتا، وہ جلسہ جلوسوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو وہ بھی ان کو ساتھ میں رکھنا چاہیے کہ ہجوم کہیں بھی جمع ہو سکتا ہے، ہجوم کسی کو بھی مار سکتا ہے۔ تو ابھی تو اتنا جدید ہے کہ آپ کسی کو بھی فل فور 5-10 منٹ کے SOS پہ زیادہ پولیس بلا سکتے ہیں، فورس زیادہ بلا سکتے ہیں، اور بھی ادارے ہیں ان کو بھی آپ بلا سکتے ہیں، تو بچا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مگر جو ہو جاتا ہے اور اس کے ہونے سے پہلے کیا کرنا چاہیے، تو میں کہتا ہوں کہ بھائی سوسائٹی کی آپ ایسی تعلیم و تربیت کریں تاکہ وہ خود قانون ہاتھ میں نہیں اٹھائیں۔ آپ ان ساری چیزوں کو باریک بینی سے دیکھیں، یہ مسلسل واقعات ہو رہے ہیں اور ہم سب خطرے میں، کوئی بھی کسی بھی وقت کسی کو بھی کوئی ایک الزام لگا کے چوری کا، ڈکیتی کا، کسی بچے کے اغوا کرنے کا، وہاں پہ ان کو مار سکتا ہے۔ تو یہ ایک الارم صورتحال ہے، گورنمنٹ کو، پورے پاکستان کی گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے، اس معاملے کو تھوڑا جلدی بنیادوں پہ دیکھنا چاہیے۔ سر، ابھی آپ نے بات کی کہ کسی بھی واقعے کے ہونے سے پہلے کا ایک ماحول ہوتا ہے، حالات جو ہوتے ہیں وہ کوئی بھی کسی شاعر کا شعر ہے کہ حادثے ایک دم نہیں ہوتے، وقت کرتا ہے پرورش برسوں۔ تو کیا ایسا کچھ نہیں ہوا تھا؟ اس سے پہلے یہ سڈن اٹیک تھا یا اس سے پہلے کچھ ان لوگوں کو دھمکیاں وغیرہ دی گئی تھی، جس طرح سے عام طور پہ روٹین میں ہوتا ہے کہ پہلے کسی کو تھریٹ کیا جاتا ہے کہ اگر آپ ہماری بات نہیں مانو گے تو ہم ایسا کریں گے، ویسا کریں گے؟ نہیں، سچ جو سوشل میڈیا پہ ہم نے دیکھا یا کچھ پوسٹیں پڑھنے میں آئی تو اس میں یہ تھا کہ کوئی وہاں پہ مولوی صاحب تھے جس نے کہ اعلان کیا کہ بھائی یہ لوگ بچہ اغوا کریں، وہ اعلان مسجد سے ہوا،
اور اس کے لیے وہ کہا جا رہا ہے, ابھی تک کہا جا رہا ہے کہ اس مولوی صاحب نے کمپنی کے لیے ٹاور لگانے کے لیے ان کو کہا تھا کہ میرے گھر پہ یا میری چھت پہ واٹ ایور میری کسی جگہ پہ پلاٹ پہ وہ ٹاور لگا دے تاکہ مجھے رینٹ ملے. ایسی باتیں ہو رہی ہیں, مگر میرے پاس مکمل اس بات کی تحقیق نہیں ہے, تو بعض مطلب شکی بنیاد پہ یہ میں بات کر سکتا ہوں, میرے پاس کنفرم ابھی کوئی اتھینٹک نہیں ہے. تو بینگ اے جرنلسٹ ہمیں جب کوئی اتھینٹک چیز نہیں ملتی, اچھا لوگوں کا کہنا ہے سوشل میڈیا پہ یہ بات ہے کہ ایسا کچھ تھا پیچھے. سر آپ نے بتایا کہ کورٹ میں جو ہے وہ بلا لیا گیا ہے آئی جی صاحب کو اور جو پولیس کے اعلیٰ عہدیدار ہیں, ان کا کیا کہنا ہے؟ اچھا سو موٹو لیا ہے چیف جسٹس سندھ نے کہ بھائی یہ ایک بہت خطرناک واقعہ ہے اور جج صاحب نے خود انٹرپٹ کیا ہے اس معاملے کو, خود نوٹس میں لایا ہے, تو ظاہر ہے وہ پوچھیں گے پولیس سے. اور اپنے ہم عہدے والا جو ہے سندھ کا آئی جی صاحب اس نے بلایا ہے, اس کے ساتھ ان کے اور بھی پولیس والے تھے, ان لوگوں نے ساری رپورٹیں دی ہیں. نتیجہ یہی نکلے گا کہ کیس اچھا چلے گا, اور کیس سب کے سامنے اس کی فوٹیج ہیں, ویڈیوز ہیں, ایویڈنس ٹوٹلی ہیں. ان کو جو بلایا گیا تھا وہ اسی لیے کہ بھائی اس میں پیش رفت کیا ہوئی ہے, تو اس نے بتایا ہوگا کہ ہم نے کیا کیا پیش رفت کی ہے, کتنے لوگوں کو بلایا ہے, کیس کس طرح سے تیار ہو رہا ہے. تو یہی ہوتا ہے سو موٹو میں. بہت بہت شکریہ فاق صاحب آپ کا, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور آپ نے وہ ڈیٹیل جو اس سارے حادثے میں ہوئی ہے ہمارے ساتھ شیئر کی. آپ کا بہت شکریہ. آپ کے آئندہ بھی ہم توقع کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ موجود رہیں گے. ویورز, آپ نے جانا کہ اس وقت معاشرے میں کس قسم کے تشدد کا رجحان پایا جاتا ہے اور چیزوں کو کس طرح سے توڑ موڑ کے پیش کیا جاتا ہے. بعض اوقات ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ اپنے مقصد کے لیے لوگوں کو استعمال کیا جاتا ہے, جو کہ انتہائی دکھ کی بات ہے. وہ چیزیں جو ہیں وہ جو ویڈیو ہے جو اس وقت بنی ہے, جس طرح ہجوم نے ان لوگوں پہ تشدد کیا ہے, وہ نہتے معصوم بیچارے اپنے کام کے لیے نکلے تھے باہر اور وہ گھر واپس نہیں جا سکے. ان کے بچے انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارا باپ جو اپنی ڈیوٹی پہ گیا ہے وہ اپنی ڈیوٹی سے واپس فارغ ہو کر شام میں گھر آئے گا اور ہمارے لیے روٹین کی طرح بہت سی چیزیں لے کے آئے گا, اور آ کے بڑے پیار سے مسکراتی ہوئی ہونٹوں کے ساتھ اپنی باہیں پھیلا کے ہمیں گود میں لے گا. لیکن افسوس کہ اب یہ صرف ایک خواب رہ گیا ہے. اب جو جا چکے وہ کبھی واپس نہیں آئیں گے. وہ پیسے جو ان کی فیملی کو دیے جا رہے ہیں وہ ان کی زندگیوں کا نعمت بدل نہیں ہیں, لیکن اس خاندان کے لیے وقتی طور پہ زندگی کی اس گاڑی کو آگے گھسیٹنے میں تھوڑے ہیلپ فل ہو سکتے ہیں. ہم سب دعا گو ہیں کہ خداوند ان سب کو, ان سب خاندانوں کی, ان سب لوگوں کی جنہوں نے یہ حادثہ برداشت کیا ہے, ان کو اس دکھ کو اور اس صدمے کو سہنے کی ہمت دے. ہمارے ساتھ رہیے گا, اپنے کامنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگا, اور آپ کے کامنٹس جو ہیں وہ ان لوگوں کے لیے احتجاج کا ایک ذریعہ بن جائیں گے. بہت شکریہ. لائک, شیئر اور کامنٹ کرنا مت بھولیے گا. خدا حافظ. Do not forget to like the video, subscribe PTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.